अरबी मोटी औरतों का शौकीन था। मैं भी भरे बदन वाली थी मगर खुद को पूरी तरह ढाँप कर रखती थी। लेकिन एक रोज़ उसने मुझे दफ्तर बुलाया और बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दिया। वजह पूछी तो कहने लगा कि इधर अब ज़रूरत नहीं। मैं परेशान होकर घर आ गई। रात हुई तो अरबी के घर चली गई। फिर उस रात एक दिन मैं दफ्तर आई तो अरबी मालिक कहने लगा कि आज दफ्तर में कोई काम नहीं है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। ये कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। मैं भी भरे बदन वाली खबरू औरत थी, इसलिए मैं खुद को पूरी तरह ढाँक कर रखती थी ताकि मेरे खदोखाल नुमाया ना हो। आज तो वैसे भी मैंने मालिक के साथ बाहर जाना था, इसलिए मैंने खुद को मुकम्मल ढाँप लिया था और गाड़ी में बैठ गई। इस दौरान मैं अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। मैं अक्सर मालिक के साथ मीटिंग्स के लिए बाहर आती जाती रहती थी, इसलिए गाड़ी अब आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी तो मुझे कोई ख़ास हैरानी नहीं हुई। मगर मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मैंने अंदर जाकर देखा तो वह एक शॉपिंग मॉल था जहाँ दुबई के अमीर और मशहूर लोग शॉपिंग करने जाते थे। मैंने अरबी की तरफ देखा मगर उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लेकर सीधा एक शॉप के प्राइवेट कमरे में ले गया और वहां आने वाली एक लड़की से कहा, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े चाहिए। ये सुनकर शॉप वाली लड़की ने मेरी तरफ देखा। सर, आपकी बीवी का नाप लेना पड़ेगा। उस लड़की की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालिक उस लड़के के सामने मुझे अपनी बीवी क्यों कह रहा था? इससे पहले कि वो कुछ गलत समझे, मुझे कुछ कहना चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ कहना चाहा। मगर इससे पहले ही मालिक ने कहा, ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दो। शॉप वाली लड़की चली गई। मैंने सुख का सांस लिया। तभी अरबी मालिक कहने लगा, दरअसल मेरी बीवी की सालगिरह है, मुझे उसे सरप्राइज़ देना था मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कैसे कपड़े लूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा और मेरी मदद कर दोगी। मैंने जी मालिक कहा, क्योंकि मालिक की बात सुनकर अब मैं मुतमईन हो गई थी। वो लड़की वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे सूट थे, मगर उन्हें देखकर मैंने अपनी नज़रें झुका दी क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड ड्रेसेस थी। यहाँ नौकरी के दौरान मैंने कई अरबी लड़कियों को ये ड्रेस पहने हुए देखा था, मगर न जाने क्यों मुझे उन्हें देखकर ही शर्म आ जाती थी, इसलिए अभी भी मैं इन कपड़ों को देखकर झिझक रही थी। मालिक ने खुद ही कुछ ड्रेसेस मुंतखाब की और फिर उनकी कीमत पूछी। शॉप वाली ने सबकी कीमत 1 लाख से ऊपर बताई। ये सुनकर मेरी सांस उठ गई क्योंकि मैं तो इतने महंगे कपड़े कभी छू भी नहीं सकती थी, जबकि मालिक अपनी बीवी को ऐसे कपड़े सालगिरह के मौके पर गिफ्ट कर रहा था। लेकिन ये कीमत तो अरबी मालिक के लिए बहुत मामूली थी क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों कमाता था। उस दिन हम शॉपिंग से वापस आए तो मालिक अपने काम में लग गया और मुझे भी बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं अपने कैबिन में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगी। लेकिन जब रात के 9 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं अरबी के दफ्तर में गई और उससे कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं घर चली जाऊं। ये सुनकर उसने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं उसके कमरे से निकलने लगी तभी उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा तो वह कहने लगा, मैं आज जब शॉपिंग करने गया था तो मैंने आपके लिए भी कुछ ख़रीदा है, प्लीज़ आप ये काले रंग का पैकेट अपने घर ले जाएँ, ये कपड़े आपके लिए हैं। ये सुनकर मुझे याद आया, शॉप वाली लड़की से मालिक ने कहा था कि ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कपड़े निकाल दें। शायद मालिक ने उसी वक्त मेरे लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदे थे। अब मालिक ने सोफ़े पर रखे एक भारी पैकेट की तरफ इशारा किया तो मैं शर्मिंदा रह गई। उसकी क्या ज़रूरत थी, आप मुझे पहले ही इतनी अच्छी तनख्वाह देते हैं, मैंने शर्मिंदगी से कहा। तो मालिक ने मुझे पैकेट उठाने का इशारा किया। मैं वह पैकेट लेकर घर आ गई। मेरी दोस्त नौरीन इस वक्त सो रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह ये कपड़े देखे, इसलिए मैं सीधी ड्रेसिंग रूम में चली गई और उस पैकेट को खोल लिया। मैंने सोचा ये कपड़े अगर बहुत महंगे हुए तो अपने घर भेज दूँगी, मेरी बहन की शादी होने वाली थी, ये कपड़े उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो वैसे भी सीधी सादे कपड़े पहन कर दफ्तर जाती थी। आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न ड्रेसेस मैं नहीं पहनती थी। मगर जैसे ही मैंने उस पैकेट को खोला तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि ये वही सारी बोल्ड ड्रेसेस थी जो मालिक ने अपनी बीवी के लिए ख़रीदे थे। ये तो बड़ी कीमती कपड़े थे। मैं हैरान रह गई, इसलिए मैंने उन्हें वापस पैकेट में डाल दिया और सोचने लगी कि मालिक ने ये कपड़े मुझे क्यों दिए थे। मुझे पहली बार मालिक की नीयत पर शक होने लगा। क्या मालिक ने ऐसे मॉडर्न कपड़े मेरे लिए ख़रीदे थे? कहीं उसकी नीयत मेरे बारे में ख़राब तो नहीं हो गई। ड्रेसिंग रूम से निकली, कपड़े अलमारी में छुपा दिए और खाना खाकर लेट गई। तभी ये ख्याल ने मुझे चौंका दिया
دیا، کہا ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کپڑے مالک نے اپنی بیوی کے لیے ہی خریدے ہوں مگر غلطی سے مجھے دے دیے ہوں۔ اس خیال نے مجھے کچھ دیر سکون دیا۔ میں نے سوچا صبح جب میں دفتر جاؤں گی تبھی پیکٹ مالک کو واپس کر دوں گی۔ اگلے دن میں دفتر گئی تو میں نے مالک کو پیکٹ واپس کرتے ہوئے کہا یہ آپ نے غلطی سے مجھے دے دیا تھا، شاید یہ آپ کی بیوی کے لیے ہی تھا۔ یہ سن کر مالک نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالک کہنے لگا کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، پھر یہ فیکے بدرنگ اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ تمہیں تو ایسے ماڈرن اور قیمتی کپڑے ہی پہننے چاہیے تاکہ تم اور خوبصورت نظر آؤ، مگر جب سے تم میرے دفتر میں کام کرنے آئی ہو ایسے ہی معمولی کپڑے پہن کر آتی ہو۔ اس لیے میں نے بیوی کی سالگرہ کا بہانہ کیا تھا اور یہ سارے کپڑے تمہارے لیے ہی خریدے تھے، تم کل سے یہی کپڑے پہن کر آنا۔ مالک کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں یہاں 2 سالوں سے کام کر رہی تھی مگر آج تک اس عربی نے مجھ سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر اب ایسا کیا ہو گیا؟ میں سوچنے لگی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے مالک سے کہا کہ مجھے ایسے ماڈرن لباس پہننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں پہن سکتی۔ میں نے وہ پیکٹ اس کی میز پر رکھ دیا اور اپنا کام کرنے کے لیے واپس جانے لگی، مگر اس نے مجھے روک لیا اور کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں وہاں سے نکلی اور اپنا کام کرنے لگی۔ اس دن چھٹی ہوئی تو نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں گھر آئی تو میری دوست نورین اپنے کام سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ روز اتنے بجے دفتر سے آ جاتی تھی مگر آج اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ میں پہلے ہی ٹینشن میں تھی، یہ دیکھ کر اور پریشان ہو گئی۔ نورین کے عربی مالک کو کال کی تو وہ کہنے لگا شکر ہے آج تم نے کال کر دی، کیونکہ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہاری دوست 1 ہفتے سے دفتر کیوں نہیں آئی۔ یہ نئی خبر تھی، مجھے مزید تفصیلی میں مبتلا کر دیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ تو روز تیار ہو کر دفتر کے لیے نکل جاتی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگ گئی، کیونکہ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ نورین آج کل کن چکروں میں پڑ گئی تھی؟ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ میں ہی اسے دبئی اس نوکری کے لیے لائی تھی۔ ایک دن میری دوست نورین کی کال آئی تو رونے لگی اور کہا کہ میں یہاں بہت مشکل میں ہوں، میرے ابو اور بھائی کی نوکری جس کمپنی میں تھی اسے بہت نقصان ہوا ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا ہے، انہوں نے اپنے دفتر پر ایکسٹرا بوجھ کم کرنے کے لیے بندوں کو چھانٹ دیا ہے، میرا بھائی اور ابو بھی ان لوگوں میں شامل تھے، اب تو ہم بھوکے مر رہے ہیں، تو وہاں دبئی میں میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر کے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ نورین میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور میری طرح ذہین تو نہیں تھی مگر بہت خوبصورت اور خوش مزاج تھی، اسی لیے میرے ساتھ دوستی ہو گئی۔ جب تک میں پاکستان میں رہی مجھے روز ملنے آتی تھی، مگر پھر میری دبئی میں نوکری لگ گئی اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی، مگر جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا نمبر دیا تھا تاکہ کال کے ذریعے ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ رہے۔ میں دبئی میں 2 سالوں سے تھی، اکثر میری نورین کے ساتھ کال پر بات چیت ہوتی رہتی تھی، مگر اس دن جب نورین سے بات ہوئی تو وہ کافی پریشان تھی، کیونکہ اس کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ آج اس کا رونا سن کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ نورین بہت برے حالات سے گزر رہی ہے۔ میرا نام صدف تھا اور میں ایک عربی دفتر میں کام کرتی تھی، میری تنخواہ بہت اچھی تھی، یہ نوکری میں نے اپنی قابلیت کی بنا پر لی تھی، مگر مجھے اپنی زیادہ تر تنخواہ اپنے گھر بھیجنی پڑتی تھی کیونکہ میرے گھر کا خرچہ میری تنخواہ سے چلتا تھا۔ میں ایسے میں نورین کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ٹکٹ اور ویزا کے پیسے نہیں تھے۔ میں اپنی ساری تنخواہ گھر بیچ چکی تھی، اس لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر نورین کو میں اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نرم دل لڑکی تھی اور کسی کو بھی دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے عربی مالک سے بات کی اور اس سے کچھ پیسے ایڈوانس مانگ لیے۔ عربی بہت کھلے دل کا تھا، اس نے فوراً چیک کاٹ کر دے دیا۔ یوں نورین کے یہاں آنے کا سارا انتظام ہو گیا، مگر ابھی مجھے اس کے لیے نوکری بھی تلاش کرنی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ تب تک نورین میرے ہی ساتھ میرے فلیٹ پر رہے گی اور میں اس کے کھانے پینے کا سارا خرچہ برداشت کر لوں گی، کیونکہ آخر وہ میری دوست تھی۔ نورین 1 ماہ کے اندر میرے پاس آ گئی اور وہ آتے ہی میری شکر گزار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے دفتر میں بہت کام ہوتا ہے، اس لیے میں صبح کو دفتر جاتی ہوں تو مجھے رات کے 8 بج جاتے ہیں، میں ایسے میں اسے زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گی، مگر میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد اس کے لیے نوکری کا انتظام کر لوں۔ یہ سن کر اس نے میری طرف تشویشانہ نظروں سے دیکھا۔ میں اگلے دن دفتر گئی تو عربی کے دفتر آنے والے ایک بندے سے بات ہوئی جو کہ یہاں اکثر عربی مالک سے اپنے کام کے لیے سلسلے میں ملنے آتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، اس لیے جب میں نے اس سے درخواست کی تو وہ میری دوست کو اپنے دفتر میں نوکری دے دی تو فوراً مان گیا، مگر کہنے لگا مجھے اپنے دفتر کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تو ہے، لیکن ابھی میں اسے اتنی زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس سے تنخواہ کا پوچھا، اس نے مجھے جب تنخواہ کا بتایا تو وہ اتنی کم بھی نہیں تھی،
اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی اپنی دوست کو کام پر بھیج دوں گی۔ میری دوست کی نوکری کا انتظام ہو چکا تھا، اس لیے میں پرسکون ہو گئی۔ میں شام تک دفتر میں مختلف کام کرتی رہی۔ رات کے 9 بجے میرا کام ختم ہوا تو میں عربی کے دفتر میں گئی اور کہا میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں گھر آئی تو بڑی خوش تھی۔ آتے ہی نورین کی خوشخبری سنا دی۔ وہ نورین سن کر میرے گلے لگ گئی اور کہا میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم میری دوست ہو، اس مشکل وقت میں تمہاری مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ یہ نوکری اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہاری تنخواہ کم ہے، مگر تم یہ نوکری ہاتھ سے مت جانے دینا کیونکہ ابھی تمہارے عربی مالک کا کام نیا ہے، جو ہی اس کا کام زیادہ ہو جائے گا وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے گا۔ یہ سن کر نورین نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گی۔ پھر اگلے دن سے نورین نے اپنے دفتر جانا تھا، مگر اس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اچھے جوتے، اس لیے میں نے اس کے لیے اپنی الماری کھول دی اور کہا تم ان میں سے جو بھی کپڑے اور جوتے پہننا چاہو پہن سکتی ہو۔ یہ سن کر نورین خوش ہو گئی۔ میں بھی اس دن اپنے دفتر چلی گئی۔ مجھے بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے رات کو گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ میں گھر واپس آئی تو نورین مجھ سے پہلے گھر آ چکی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے جب میں گھر آتی تھی تو اپنے لیے خود کھانا بناتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ میں بھوکے پیٹ ہی سو جایا کرتی تھی مگر آج اتنا اچھا کھانا دیکھ کر تو میری بھوک بڑھ گئی اور میں کپڑے تبدیل کر کے فوراً کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میں نے نورین کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے بھی پکا پکایا کھانا ملنے لگا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، بدلے میں تمہارے یہ کام کر دیا کروں گی کیونکہ تمہارا کام زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا، پھر ہم اپنے دفتر کی باتیں کرنے لگے۔ نورین کے آنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ جلدی آ جاتی تھی، اس لیے سارے کام میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر لیتی تھی۔ پھر نورین کو یہاں آئے پورا 1 ماہ ہو گیا۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو وہ بہت خوش تھی۔ اسی دن مجھے بھی تنخواہ ملی کیونکہ میں نے اپنے گھر بھیجنی تھی۔ میں نے ان میں سے تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کے سارے پیسے گھر بھیج دیے۔ نورین یہ دیکھ کر کہنے لگی تمہاری تنخواہ بہت اچھی ہے لیکن تم نے اپنے لیے بہت کم پیسے کیوں رکھے، کیا تمہیں ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ میں بس اپنی ضروریت کے حساب سے پیسے رکھ لیتی ہوں، تم نے دیکھ لیا ہوگا میں خود پر اتنے پیسے نہیں لگاتی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، تم اتنے بڑے دفتر میں کام کرتی ہو مگر اس کے باوجود بہت سادہ سے کپڑے پہن کر جاتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ میں دفتر کام کرنے جاتی ہوں، کسی شادی میں نہیں جاتی جو اتنا بند سور کے جاؤں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی تم نے ٹھیک کہا، میں نے اتنے دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ یہاں کام کرنے والی اکثر لڑکیاں بہت بولڈ ڈریسز پہنتی ہیں تاکہ ان کے مالک اور دفتر کے لوگ خوش رہیں۔ نورین کی یہ بات سن کر میں نے اسے بتایا کہ میرا عربی مالک ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ میں دفتر میں کیا پہن کر آتی ہوں۔ یہ سن کر نورین کہنے لگی پھر تو تمہارا عربی مالک بہت اچھا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اچھا مالک ایک دن میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ مگر اب میں اپنے مالک کو بھول کر نورین کے بارے میں سوچنے لگی تھی کیونکہ وہ یہاں میری ذمہ داری پر آئی تھی، مگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے اس کے گھر والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ نورین واپس آ گئی، میں نے سکھ کا سانس لیا مگر جو ہی میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ اس نے بہت ہی بولڈ اور ماڈرن سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے فل میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے نورین سے پوچھا نورین تم 1 ہفتے سے اپنے دفتر کیوں نہیں جا رہی ہو، آج تمہارے مالک کی کال آئی تھی۔ میری بات سن کر نورین بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ اس نے مجھے کہا دراصل میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، مجھے ایک اور نوکری مل گئی ہے، اس لیے میں نے وہ پرانا دفتر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا دیکھو نورین، میں یہاں تمہیں لے کر آئی تھی اس لیے مجھے تمہیں یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، میں نے اپنے جاننے والے سے تمہاری سفارش کر کے تمہیں یہ نوکری دلوائی تھی، تم یہاں نہیں ہو اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں کیسے کیسے برے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سب سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو، تم نے میرے ویزے ٹکٹ کے پیسے دیے تھے، اس لیے میں جلد سے جلد یہ سارے پیسے تمہیں اپنی نئی نوکری سے ادا کر دوں گی کیونکہ یہاں میری بہت اچھی تنخواہ ہے، تم سے بھی زیادہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے اور میرا عربی مالک مجھے رہنے کے لیے ایک فلیٹ بھی دے گا، اس لیے میں جلد تمہارا فلیٹ چھوڑ دوں گی، اب مجھے تنگ مت کرو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ نورین کو کیا ہو گیا ہے، اتنے کم دنوں میں سے اتنی اچھی نوکری بنا کسی سفارش کے کیسے مل گئی۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں کتنی دیر تک کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹیں بدلتی رہی کیونکہ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔
صبح دفتر آئی تو نئی مصیبت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں مالک کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور اپنے لمبے ناک کو زور سے رگڑنے لگا اور بنا کچھ کہے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری تنخواہ ہے، یہ پکڑو، دوبارہ دفتر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ آپ کو میری ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یوں بنا بتائے آپ مجھے نوکری سے نکال رہے ہیں؟ آخر ایک رات میں ایسا میں نے کیا کر دیا؟ کم سے کم میری غلطی تو بتائیں اور میری جگہ کون کام کرے گا؟ یہ سن کر میرا عربی مالک کہنے لگا، میں نے تمہاری جگہ نئی لڑکی رکھ لی ہے، اب تو تمہاری جگہ کام کرے گی، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر مالک نے میز پر رکھی بیل کا بٹن دبایا اور پیچھے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی آ کر کہنے لگی، یس سر، آپ نے مجھے بلایا؟ شاید اس لڑکی کو مالک نے میری جگہ رکھا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی دوست نورین تھی، جس نے بہت ہی بولڈ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ میں نے اسے طنزی انداز میں دیکھا تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو میں نے تمہاری جگہ لے لی ہے۔ عربی کی نظریں اس وقت اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اس دوست کو غریب مجبور سمجھ کر اس کی مدد کی، جس کے لیے سب کچھ کیا وہی دھوکہ دے گئی۔ خیر میں پریشانی میں گھر آ گئی اور گھر آ کر رونے لگی کیونکہ اس نوکری سے میرا گھر چلتا تھا۔ اب میں کس منہ سے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا اور اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں تھی کہ میں جلدی کوئی نوکری ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پاؤں گی یا نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ مجھے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ عربی پر میرا زور تو نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، تبھی مجھے خیال آیا، رات ہوئی تو میں اس عربی کے گھر چلی گئی۔ ابھی میرا مالک دفتر سے گھر نہیں آیا تھا۔ میں اس کی بیوی سے جا کر ملی۔ اس نے خوش دلی سے میرا پردباغ استقبال کیا کیونکہ وہ مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ پھر میں اس کے شوہر کے دفتر میں کام کرتی ہوں اور وہ میرے کریکٹر سے بھی خوب واقف تھی کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ اس کا اچھا رویہ دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے چائے کے ساتھ بسکٹ منگوا کر میرے سامنے رکھ دیے اور میں چائے پینے لگی۔ میں نے اس کی بیوی سے بات کی، یہ ساری صورتحال بتا دی۔ میں نے عربی کی بیوی سے کہا کہ نورین میری دوست تھی مگر وہ بہت تیز اور خوبصورت تھی۔ اس کے پاس معمولی نوکری تھی اور وہ میری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن اس نے میرا پیچھا کیا اور آپ کے شوہر کے دفتر پہنچ گئی۔ اس نے مالک کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں کے جال میں پھنسا لیا، اس لیے مالک نے مجھے چھٹی کروا دی اور مجھے نوکری سے نکال کر اسے میری جگہ رکھ دیا۔ مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری دوست بہت تیز اور خوبصورت لڑکی ہے، وہ آپ کو بھی اس گھر سے نکال سکتی ہے۔ یہ سن کر عربی کی بیوی گھبرا گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں ساری چھان بین کروں گی، اگر تم سچی نکلی تو میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی، وہ تمہیں دوبارہ نوکری پر رکھ لے گا، تب تک تم انتظار کرو۔ میں اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ اس دن نورین میرے فلیٹ پر آئی اور اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ یقیناً اس عربی مالک نے نیا فلیٹ لے کر دیا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، نورین تم کچھ دن مزے کر لو مگر جلد میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دوں گی کیونکہ میں کسی کو اپنا حق نہیں مارنے دوں گی۔ کچھ دن بعد عربی کی بیوی نے نورین کے بارے میں مکمل چھان بین کی تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر دفتر کے علاوہ بھی آج کل نورین کو لے کر پھر رہا تھا۔ کچھ دن بعد عربی کی بیوی نے مجھے اپنے گھر بلایا اور میرے سامنے اپنے شوہر کی اچھی طرح کلاس لی۔ یہ سن کر اس کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور اس کی صفایا دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ تعجب کا عورت تھی، ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ دراصل یہ دفتر اور سارا روپیہ پیسہ عربی کی بیوی کا ہی تھا، اس لیے عربی کی بیوی نے مجھے اپنے شوہر سے کہا، اگر تم نے اس لڑکی کو واپس اس کے گھر نہ بھیجا تو میں ابھی پولیس بلوا لوں گی اور تم دونوں کو فراڈ کے جرم میں جیل بھجوا دوں گی۔ عربی کی بیوی بڑے باپ کی بیٹی تھی جس کے بڑے اونچے لیول پر لوگوں سے تعلقات تھے۔ عربی کی بیوی اٹھ کر تھوڑی دیر کمرے سے باہر گئی اور پھر واپس آ کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ اب نہ جانے کیا کرنے والی ہے۔ اچانک باہر پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ پولیس کو گھر کے اندر آتا دیکھ عربی کا رنگ اڑ گیا۔ عربی بیوی سے معافیا مانگنے لگا، جب وہ نہ مانی تو اس کا بازو پکڑ کر کمرے کے اندر لے گیا۔ میں دروازے کے باہر کان لگا کر سننے لگی۔ عربی مسلسل اپنی بیوی سے معافیا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ عربی کی بیوی کی دھمکی کام کر گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں کمرے سے باہر آئے تو عربی کی بیوی نے پولیس کو واپس بھیج دیا۔ وہ پولیس عربی کی بیوی کے باپ نے بھیجی تھی۔ پولیس واپس گئی تو عربی کی جان میں جان آ گئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا سسر کیا کر سکتا ہے۔ میری طرف دیکھ کر عربی کہنے لگا، آپ کل سے کام پر آ جائیں۔ عربی کی ٹون ہی بدل چکی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے میری دوست نورین کو واپس اس کے گھر بھیج دیا اور مجھے دوبارہ اسی نوکری پر رکھ لیا کیونکہ میں ہی اس کی اصل حقدار تھی۔ دھنیہ واد دوستو۔